गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज जो है मैं आपसे दो वाक़यात डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला वाक़या तो नहायत ही अफसोसनाक है, जिसमें हमारी एक 12 साल की मसीही बेटी उसको उसके घर से अगवा कर लिया गया और 3 मुसलमान बंदे थे जिन्होंने उसको अगवा किया। अगवा करके वो उसको कहीं ले गए किसी जगह पे और वहाँ पे उसके साथ उन्होंने जिनसी ज़्यादती भी की और काफ़ी उस पर तशद्दुद भी किया और तशद्दुद करके वो साथ ही उसको कहते रहे कि तुम मुसलमान हो जाओ। और जब वो लड़की कहती थी कि मैंने मुसलमान नहीं होना तो उसको और ज़्यादा मारते थे। तो मैं इस 12 साल की क्रिश्चियन लड़की को सलाम पेश करता हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में अपने मज़हब पे वो कितनी स्ट्रांगली कायम रही है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद भी उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया और इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। और दूसरा जो मेरे पास वाक़या है, वाक़या तो नहीं खबर उसको कह सकते हैं, वो ये है कि क्रिश्चियन, हिंदू और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने असेंबली में, नेशनल असेंबली में एक बिल पेश किया था। उस बिल में उन्होंने ये कहा था कि जबरी मज़हब की तब्दीली नहीं होनी चाहिए, यानी जो हमारी क्रिश्चियन या हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती अगवा करके मुसलमान कर लिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और लड़की का मज़हब चेंज करने की एक एज मुकर्रर करनी चाहिए। मतलब ये कि कम से कम 18 साल तक एज लिमिट होनी चाहिए कि 18 साल से ऊपर हो तब वो अपना मज़हब चेंज कर सकती है अगर वो चाहे तो, और वो भी अपनी मर्ज़ी से, और 18 साल से कम है तो फिर वो नहीं कर सकती। तो उस बिल को जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने पेश किया था, ज़्यादातर इसमें क्रिश्चियंस थे और हिंदू थे, उन्होंने ये बिल पेश किया था। उस बिल को भारी अक्सरियत के साथ रिजेक्ट कर दिया गया। ना सिर्फ रिजेक्ट किया गया बल्कि ये जो क्रिश्चियन और हिंदू पार्लियामेंटेरियंस हैं इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की गई पार्लियामेंट में सबके सामने, और इनको बहुत बुरा भला भी कहा गया और इवन यहाँ तक कह दिया गया कि ये बिल तो है ही इस्लाम के ख़िलाफ़। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उस 12 साल की मसीही बेटी की, क्योंकि उसका एक इंटरव्यू भी है हमारे पास छोटा सा, उसमें वो बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ था और किस तरीके से उसको लेके गए थे। तो पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद हम थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे। जो लड़के आए से मैंने फाड़ के बाहर ले गया, जाकर मैंने बाहर नहीं दिता, फिर मैंने सिगरेट मुंह लगाया, फिर मैंने जाती कर। तो जी वीडियो आपने देख ली और वीडियो में कंप्लीट वीडियो है मेरे पास, लेकिन मैंने इधर थोड़ी सी दिखाई है क्योंकि आगे जो है लड़की अपने ज़ख्म भी दिखा रही है और उसको काफ़ी बुरे तरीके से उन्होंने मारा भी है, और सिगरेट जो होती है उससे उन्होंने उसकी स्किन को भी जलाया है, ब्लेड से उसकी स्किन को काटा भी है उन्होंने। तो डिफरेंट तरीक़ों से वो टॉर्चर करते रहे हैं लड़की पे। तो जाहिर सी बात है वो सारे ज़ख्म मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वायलेंट होते हैं, तो वायलेंस मैं इस चैनल पे नहीं दिखाता कोई भी। और साथ ही साथ मैं इस लड़की का नाम और लोकेशन भी आपको नहीं बता सकता, वो इसलिए क्योंकि अभी हम इसको सीक्रेट रख रहे हैं। हमने एक केस किया हुआ है ऑलरेडी, और जो मुसलमान लड़के या बंदे लड़की को अगवा करके लेके गए थे उनके खिलाफ केस किया हुआ है हमने, और अभी तक वो लोग मफरूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो लोग जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। तो जब वो लोग अरेस्ट होंगे तब हम इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पब्लिक करेंगे। अभी इंफॉर्मेशन इसलिए पब्लिक नहीं कर रहे क्योंकि फिर जो हमारे जो क्रिश्चियन ही सो कॉल्ड लीडर होते हैं वो आगे आ जाते हैं, लड़की के पास पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद उसको फोर्स करेंगे और कहेंगे कि भाई आप सुलह कर लो, इससे जी मुल्क की बदनामी वगैरह हो रही है। जैसा कि आपको पता ही है वो कैसी बातें करते हैं सारे लोग। तो इसलिए जो है हम लोगों ने अभी ये चीज़ सीक्रेट रखी है और किसी को नहीं बता रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह ना हो। ये जो दरिंदे हैं, 3 दरिंदे जिन्होंने सारा काम किया है, हम चाहते हैं कि उनको सज़ा हो। तो अब मैं उन जिनसी दरिंदों के नाम आपको बता सकता हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम है मोहम्मद शफकत, दूसरे का नाम है मोहम्मद अदील, और तीसरा जो कि उस इलाके में कोई काउंसलर है उसका नाम है सजाद अहमद डोगर। तो ये 3 लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। सजाद अहमद डोगर जो है वो एज में थोड़ा सा बड़ा है, बाकी ये दोनों जो हैं जिनसी दरिंदे यानी मोहम्मद शफकत और मोहम्मद अदील, इनकी उम्र तकरीबन 22-23 साल है, और वो जो काउंसलर है उसकी उम्र तकरीबन 40 साल के करीब है। तो अब देखें, उस लड़की को इन्होंने घर से अगवा किया है। 12 साल की क्रिश्चियन लड़की अपने घर में थी, कहीं गई भी नहीं, अपने ही घर में थी, और उसके अपने ही घर से उसको अगवा कर लिया गया। क्योंकि आजकल देखें यही हो रहा है, हमारी मसीही बेटियां बहनें अपने घर में भी महफूज नहीं हैं। पहले तो ऐसे होता था कि कहीं स्कूल कॉलेज जा रही होती थी तो उनको रास्ते में अगवा कर लेते थे, अब तो घर में घुस के अगवा करते हैं। तो ये एक लाकानूनियत फैली हुई है पाकिस्तान में, स्पेशली क्रिश्चियंस से रिलेटेड। तो घर से उसको अगवा किया गया, 12 साल की लड़की है,
اور اس کے بعد یہ لوگ اس کو کسی جگہ پہ لے گئے, وہاں پہ اس پہ تشدد بھی کیا, جنسی زیادتی بھی کی, جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ سگریٹ سے جلاتے رہے, بلیڈ سے اس کو کاٹتے رہے, اور بار بار وہ اس کو کہتے تھے کہ تم مسلمان ہو جاؤ, اور جب وہ لڑکی کہتی تھی کہ میں نے مسلمان نہیں ہونا تب وہ اس پہ اور زیادہ تشدد کرتے تھے. اور دیکھیں وہ جو لڑکی ہے اس کا میڈیکل بھی آ چکا ہے, اور میڈیکل جو ہے وہ ثابت بھی ہو چکا ہے, میڈیکل پازیٹیو آیا ہے اس میں, اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اس پہ تشدد کیا گیا تھا اور واقعی اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی, اور پولیس کیس جو ہے اس سے اسٹرانگ بن گیا. تو اسی لیے ہمیں امید ہے کہ یہ تینوں جنسی درندے جو ہیں یہ جلد سے جلد اریسٹ ہو جائیں گے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے. تو اب اس بل کی طرف آ جاتے ہیں جو کرسچن اور ہندو پارلیمنٹیرینز نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں پیش کیا تھا. اس بل کو آپ کو بتایا میں نے پہلے سے ہی کہ بھاری اکثریت کے ساتھ اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. اور دیکھیں نہ صرف اس بل کو ریجیکٹ کیا گیا بلکہ وہ جتنے بھی کرسچن پارلیمنٹیرینز تھے یا ہندو پارلیمنٹیرینز تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ بد زبانی کی گئی, بد کلامی کی گئی, ان کو بہت برا بھلا کہا گیا. اسپیشلی اس میں پاکستان تحریک انصاف کا بدنام زمانہ علی محمد خان ہے, یہ آپ کو پتہ ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے اور ایک وزیر بھی ہے. تو اس نے کافی ساری باتیں کی, اور یہ پہلے بھی یہ شخص علی محمد خان یہ پہلے بھی کرسچینٹی کے بارے میں بہت غلط قسم کی اور بےہودہ قسم کی باتیں کرتا ہے. اور دوسری جس نے سب سے زیادہ باتیں کی وہ تھی شیریں مزاری, جو کہ وہ بھی اس کا بھی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور وہ ہیومن رائٹس کی منسٹر ہے. آپ امیجن کریں ہیومن رائٹس کی منسٹر ایسی باتیں کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس تو سب کے لیے ہوتے ہیں چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو, لیکن اگر ہیومن رائٹس کی منسٹر ہی ایسی بیٹھی ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کیا سچویشن ہوگی, اور جتنے بھی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. کیونکہ اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں اسپیشلی یہ جو شیریں مزاری ہے اور علی محمد خان, انہوں نے بہت غلط قسم کی باتیں کی ان پارلیمنٹیرینز کو, کرسچن پارلیمنٹیرینز اور ہندو پارلیمنٹیرینز کو بہت برا بھلا کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بل تو ہم کبھی بھی پاس نہیں ہونے دیں گے, اور یہ بل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے, اور یا اس سے اسلام جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس بل سے اسلام خطرے میں کیسے پڑ جائے گا. میری سمجھ سے بات بالا تر ہے. ان دونوں کے علاوہ باقی بھی اور تھے جو مولانا وغیرہ تھے یا ڈفرینٹ اور پارٹیز کے, انہوں نے بھی غلط باتیں کی تھیں, لیکن سب سے آگے یہ دونوں تھے علی محمد خان اور شیریں مزاری. سب سے زیادہ باتیں ان دونوں نے کی ہیں. اور دیکھیں میں ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دونوں حکومت میں ہیں. ابھی اس وقت یہ لوگ حکومت میں ہیں, اور حکومت جو ہوتی ہے یا گورنمنٹ وہ سب کی ہوتی ہے, وہ صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی, وہ کرسچنس کی بھی ہوتی ہے, ہندوز کی بھی ہوتی ہے. جو پاکستان میں لوگ رہ رہے ہیں گورنمنٹ ان سب کی ہوتی ہے, اور ان سب کا تحفظ کرنا گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن اس جیسے لوگ جب گورنمنٹ میں ہوں گے تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کرسچنس کا یا ہندوز کا یا باقی ریلیجیس مائنورٹیز کا کتنا تحفظ ہوتا ہوگا, یہ ہم سب کو ہی پتہ ہے. اب دیکھیں اپنے ملک میں یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, اور اس بل میں کیا بری بات تھی؟ صرف یہی کہا تھا کہ فورس کنورژن نہیں ہونی چاہیے, یعنی زبردستی کسی کو مسلمان مت کرو. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اور اس میں کون سی غلط بات ہے کہ 18 سال سے زیادہ ایج ہونی چاہیے کنورژن کی؟ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ مطلب ان کا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی معصوم لڑکیاں ہوتی ہیں 10-12 سال کی, ان کو یہ ٹارگٹ کریں, ان کو زبردستی ڈرا دھمکا کے مسلمان کر لیں اور اس کے بعد ان سے شادیاں کر لیں. مطلب یہ سب لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں. اب یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ایسی باتیں کر کے یا ایسی حرکتیں کر کے اور ایسے بلز کو ریجیکٹ کر کے انسانی حقوق کی بہت بڑی خلاف ورزی کی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے بھی جنسی زیادتی کرنے والے ہیں یا اغوا کار ہیں یا جو کرسچن لڑکیوں کو یا ہندو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں, مائنر کرسچن لڑکیاں یا مائنر ہندو لڑکیوں کو جو لوگ اغوا کرتے ہیں, انہوں نے ایک طرح سے ان کو لائسنس دے دیا ہے. انہوں نے ان کو لائسنس دے دیا اور کہا ہے کہ بھائی جاؤ تم لوگ جتنی مرضی ہندو اور کرسچن لڑکیاں تمہارے سامنے آتی ہیں ان سب کو اغوا کرتے جاؤ, ان سب کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے جاؤ. یہ ان کو لائسنس انہوں نے دیا ہے. اور میں تو ایک اور بات پہ حیران ہوں, وہ یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب یہ بل گیا تو انہوں نے اس پہ مشاورت کرنے کے لیے میاں مٹھو کو بلایا جو کہ سندھ میں ہے, اور سب کو پتہ ہے وہ بدنام زمانہ شخص ہے. میں تو اس کا نام بھی عزت سے نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ بہت ہی غلیظ آدمی ہے, اور اس کا سب کو پتہ ہے کہ اس نے بہت ساری کرسچن اور ہندو لڑکیاں جو مائنر ہندو اور کرسچن لڑکیاں ہیں جو 10 سال سے بھی نیچے ہیں ان کو بھی اس نے زبردستی اغوا کر کے ان کو کنورٹ کیا ہے. اور ان کی ڈفرینٹ بڑے بڑے جو مسلمان بندے ہوتے ہیں جو مطلب ایج میں کافی بڑے ہوتے ہیں, بڈھے ہوتے ہیں,
ان سے ان ننھی معصوم لڑکیوں کی شادیاں کروائی ہیں اس نے، اور خود بھی کی ہیں اس نے بہت ساری لڑکیوں سے شادیاں. کچھ اس نے کرسچن لڑکیوں سے بھی شادیاں کی ہیں، کچھ مسلمان لڑکیوں سے بھی اس نے شادیاں کی ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے بندے سے یہ لوگ مشورے لے رہے ہیں یا مشاورت کر رہے ہیں. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو میاں مٹھو ہے یہ نہایت ہی غلیظ اور بد کردار آدمی ہے. تو یہ شخص جو ہے اس سے اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ لے رہی ہے مشورے. تو دیکھیں ادھر کرسچنس کے لیے تو کہیں بھی کوئی بھی ایڈوانٹیج نہیں ہے. کرسچن چاہے وہ پولیس میں چلے جائیں، پولیس بھی مسلمانوں کی فیور کرتی ہے. عدالت میں چلے جائیں، عدالتیں بھی مسلمانوں کی فیور کرتی ہیں. ایون پارلیمنٹ، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، سب کچھ یہ لا کو جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کچھ بھی کر لیتے ہیں، لا کو کسی بھی طرف گھما دیتے ہیں. ان کا کچھ پتہ نہیں لگتا. بس انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کرسچنس کو یا ہندوؤں کو یا باقی جو ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے تنگ کرنا ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے دبانا ہوتا ہے کرسچنس کو. اب دیکھیں ایک طرف تو پاکستانی گورنمنٹ ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ پاکستان میں کرسچنز اور ہندوز اور باقی ریلیجیس مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری جانب یہ اپنا پنجاب کا جو گورنر ہے ان کا محمد سرور، اس کو انہوں نے یورپین یونین میں بھیجا ہوا ہے اور اس کو کہا ہے کہ بھائی تم ادھر یورپین یونین میں جا کے ان سے منتیں کرو کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس برقرار رہے. اب دیکھو ایسی حرکتیں کرو گے تو جی ایس پی پلس سٹیٹس تو برقرار بالکل بھی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں وہ ہوتا کیا ہے. بیسیکلی آسان لفظوں میں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کا یہ مطلب ہے کہ جو غریب ملک ہیں جیسے کہ پاکستان جو کہ پستی اور بدحالی میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے جو ملک ہیں ان کو یورپ نے تھوڑی سی چھوٹ دی ہوتی ہے. ان کو کہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہیں آپ سے ہم ٹریڈنگ کریں گے، یعنی آپ سے چیزیں خریدیں گے بھی. زیادہ تر انہوں نے خریدنے کا ہی رکھا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ سے چیزیں خریدیں گے تو ہم آپ کو ٹیکس نہیں لگائیں گے بیچ میں، ہم آپ سے ٹیرف نہیں لیں گے یا اس ٹائپ کی ہم آپ سے ایکسٹرا پیسے نہیں لیں گے اور ایکسٹرا ٹیکس وغیرہ آپ کو نہیں لگائیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ ہی شرطیں بھی رکھی ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم آپ کو یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یا یہ جو چھوٹ ہے یا جو ٹیکس ہم آپ سے نہیں لیں گے یا ٹیرف ہم آپ سے نہیں لیں گے، یہ صرف تب نہیں لیں گے جب آپ کے ملک میں ہیومن رائٹس کی سچویشن صحیح ہو، ریلیجیس فریڈم ہو، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے آپ کے ملک میں. اب ظاہر سی بات ہے یورپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں اور ریلیجیس فریڈم تو ادھر ہے ہی نہیں. اور پاکستان میں جو کرسچنز ہیں یا پھر ہندو ہیں یا پھر باقی ریلیجیس مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے. یہ یورپ کو پتہ لگ چکا ہے، اسی لیے وہ لوگ ان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کر رہے ہیں. اب کیونکہ فیوچر میں جب ٹریڈنگ ہوگی تو پاکستان کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ جو پاکستانی گورنمنٹ سوچ رہی ہے نا یا خواب سے جا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی ادھر یورپ میں جا کے یورپ کو ہم جھوٹی باتیں بتا کے ان کو پھر سے منا لیں گے، تو وہ دن گئے. ٹھیک ہے، ان کو اب آپ کی ساری اصلیت پتہ ہے، ان کو آپ کے بارے میں ایک ایک چیز پتہ ہے کہ آپ پاکستان میں کیا حرکتیں کرتے ہو، اور ان کو ایون یہ بھی پتہ ہے کہ آپ یورپ کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں اب وہ آپ کو کوئی رعایت نہیں دینے والے، اب آپ کو کوئی چھوٹ نہیں دینے والے. اور ظاہر سی بات ہے ٹریڈنگ میں جب مشکل ہوگی تو اس سے پاکستان میں مہنگائی اور زیادہ بڑھے گی، پاکستان کی غربت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اب دیکھیں پاکستان میں جو کرسچنز رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ برا سلوک کرتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو یورپ کے کرسچن ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو یہ کتنی ان کی ڈبل پالیسی ہے، کتنے یہ ہپوکریٹ ہیں، یہ آپ کو ہی پتہ ہے، ہمیں ہی پتہ ہے. اور دوسری طرف ہم لوگ بھی مسلسل یورپ میں اپنی رپورٹیں دے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں اپنی رپورٹیں دے رہے ہیں، اور اپنی ساری رپورٹس میں ہم ان کو ایک ایک انفارمیشن دے رہے ہیں، ان کو سارا بتا رہے ہیں کہ پاکستان ریلیجیس مائنورٹیز کے حوالے سے بدترین ملک ہے. کرسچنز کے ساتھ یہ ملک بہت برا سلوک کرتا ہے، ہندوز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے. تو یہ سب کچھ ان کو پتہ لگ رہا ہے اور بھی زیادہ پتہ لگتا جا رہا ہے ہمارے تھرو. اور ان کی اپنے بھی تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھی نیٹ ورکس ہوتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ لگتا رہتا ہے یہ چیزیں. اب ان کو آپ لوگ بیوقوف نہیں بنا سکتے، یہ جو پاکستانی گورنمنٹ سمجھتی ہے نا. اب دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ کیا ون مین شو بنا کے رکھا ہوا ہے پاکستان میں. کیا انسانی حقوق صرف مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں؟ ہر وقت پاکستان میں صرف مسلمانوں کے انسانی حقوق کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ. اور میں بھی اکثر کبھی جب بھی میں یہ جو ویڈیوز لگاتا ہوں یا کہیں بھی ہم لوگ کوئی پوسٹ وغیرہ بھی لگائیں، کہیں بھی کچھ بھی، تو یہ پاکستان کے مسلمان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے کہ میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی تم لوگ سارا دن صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہو، تم لوگوں نے کبھی بات کی
کہ کرسچنس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے یا ہندوؤں کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے, ابھی کل کی بات ہے, میں نے BBC پہ دیکھا تھا کہ بنگلہ دیش میں مسلمانوں نے ہندو پنڈتوں پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اسلام کی توہین کی ہے اور ان کو جو ہے انہوں نے مارنا شروع کر دیا. 3 ہندو پنڈت جو ہیں جان سے جا چکے ہیں اور اس کے بعد کافی اور زخمی بھی ہیں اور ان کی پراپرٹیز تباہ کر دی, ان کے مندر تباہ کر دیے. تو اس بارے میں پاکستان میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا. اگر ذکر کریں گے بھی تو اس کو گھما پھرا کے یا الٹا سیدھا کر کے بتائیں گے. اب دوسری جانب کچھ دنوں سے میں نوٹس کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اور میڈیا پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں اینکر وغیرہ, وہ بار بار یہی بولتے جا رہے ہیں کہ بھائی شاہ رخ خان کا جو بیٹا ہے اس کو جھوٹا الزام لگا کے اریسٹ کر لیا گیا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے. او بھائی دیکھو, وہ چرسی ہے, چرس بیچتا تھا, اس طرح کے گندے کام کرتا تھا تو پکڑا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس کو عدالت میں سزا ہو جائے گی اور وہ پھر لمبے ٹائم کے لیے جیل جائے گا. تو دیکھیں اس نے گندے کام کیے تو وہ پکڑا گیا, چرسی تھا اس لیے پکڑا گیا. تو اس میں اس کے ساتھ کوئی ظلم وغیرہ نہیں ہوا. تو دوسروں کو تم بڑی جلدی پن پوائنٹ کرنے آ جاتے ہو کہ وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے, وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہو رہا ہے. تو اب دیکھیں میں ویڈیو کو اب یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جو لڑکی ہے 12 سال کی کرسچن لڑکی جس کو اغوا کیا گیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی, آپ اس کے لیے دعا کیجئے, اس کی فیملی کے لیے دعا کیجئے. ساتھ ہی ساتھ آپ پاکستان میں جتنی بھی مسیحی بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے, ان کی حفاظت کے لیے دعا کیجئے. اور آپ یورپ کے لیے بھی دعا کیجئے اور باقی تمام ویسٹرن کنٹریز کے لیے بھی کہ خدا ان کو اسی طریقے سے توفیق دیتا رہے کہ وہ کرسچنس کے رائٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کریں, زیادہ سے زیادہ بولیں. آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. اور ہمارے جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.